बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के नज़दीक बैतुल मुक़द्दस को दोबारा कौन फतह करेगा, यानी बैतुल मुक़द्दस किसके हिस्से में आएगा, मुसलमानों के हिस्से में, यहूदियों के हिस्से में या फिर ईसाइयों के हिस्से में। और क्या दोबारा से बैतुल मुक़द्दस का फतह होना क़यामत की तरफ इशारा होगा? प्यारे दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बासत हो गई तो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर सल्तनत रूम के ईसाइयों का कब्जा था। सल्तनत रूम उस वक्त बहुत ताकतवर और हुकूमत भी उसी के अधिकार में थी। इन्हीं हालात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हाथों बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खुशखबरी सुनाई और इसे क़यामत की निशानियों में बताया। जैसा कि मालिक बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 निशानियां क़यामत से पहले गिन लो। और उनमें से एक निशानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की फतह यानी जीत बताई। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के ही खिलाफत में 16 हिजरी मुताबिक 637 ईस्वी में फतह हुआ। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कुफ्र से पाक कर दिया और इसमें एक मस्जिद बना दी। बैतुल मुक़द्दस 2 बार फतह हुआ, एक बार सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में और दूसरी बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के खिलाफत में 583 हिजरी मुताबिक 1178 ईस्वी में। और एक बार फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा। यहाँ तक के दरख्त यानी पेड़ और पत्थर भी बोल कर कहेंगे कि ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, ये एक यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ और इसे जल्दी से कत्ल कर डालो। प्यारे दोस्तों, इन अहादीस से पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह निश्चित है और बैतुल मुक़द्दस जरूर फतह होकर रहेगा। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्लिम देशों की ईमानी ताकत कब बेदार होती है और उनके अंदर गैरत कब बेदार होती है और कब वो अपने फिलिस्तीनी भाइयों की मदद करते हैं और यहूदियों के खिलाफ जिहाद करते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना की बर्बादी हुई तो एक जंग शुरू होगा और वो जंग शुरू हुआ तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। और जब कुस्तुनतुनिया फतह हो गया तो फिर जल्द ही दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के निकलने से पहले मुसलमानों और रूमी ईसाइयों के बीच बहुत सी जंगें होगी जिनमें से मुसलमानों की जीत हासिल होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे, फिर तुम एक लड़ाई लड़ोगे और रूमी पीठ पीछे तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे। तुम इस जंग में जीत में रहोगे, माले गनीमत हासिल करोगे और नुकसान से बचे रहोगे। फिर तुम मैदान जंग से वापस लौटोगे, यहाँ तक के तुम और ईसाई एक टीले वाली हरियाली जगह पर पड़ाव डालोगे। वहाँ ईसाइयों में से एक शख्स सलीब को हवा में बुलंद करके यानी उठाए हुए ये ऐलान करेगा कि सलीब गालिब आ गई, सलीब गालिब आ गई। इस पर एक मुसलमान को गुस्सा आएगा और वो आगे बढ़कर सलीब के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस वाक़ये से ईसाई बिगड़ जाएंगे और जंग के लिए जमा हो जाएंगे। उस वक्त मुसलमान भी जोश में आ जाएंगे और अपने हथियार संभाल लेंगे, एक बड़ी लड़ाई करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की इस जमात को शहादत से सरफराज फरमाएगा। और एक रिवायत में आता है कि लड़ाई शुरू होगी तो मुस्लिम लश्कर का 1/3 हिस्सा मैदान जंग से भाग जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। इस लश्कर के 1/3 लोग जिहाद करते हुए शहीद हो जाएंगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने अच्छे शोहदा में से होंगे। बाकी 1/3 लश्कर लड़ाई में जीत हासिल कर लेगा। ये लोग कभी भी फितने में नहीं पड़ेंगे और यही वो लोग होंगे जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। जब वो अपनी तलवारें जैतून के दरख्त यानी पेड़ के साथ लटका कर माले गनीमत यानी दुश्मनों से लड़ाई के दौरान में जो माल हाथ आया होगा उसको बांट रहे होंगे, तो शैतान इनके बीच में आकर आवाज लगाएगा
کہ لوگوں تمہارے بعد مسیحا دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو جھوٹی ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت بانٹنے کا کام روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی کی خوشی کی وجہ نہیں بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، دشمنان اسلام وہاں جنگ کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دشمن کا مطلب رومی ہے۔ اس وقت جنگ کی شدت کی وجہ سے بہت سے لوگ میدان جنگ سے واپس آ جائیں گے اور مسلمان اپنے میں سے بہترین اور اچھے خوبیوں والے فوجیوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے ارادے کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ دونوں لشکر رات تک لگاتار لڑائی جاری رکھیں گے، یہاں تک کہ ان کے بیچ رات رکاوٹ بن جائے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی جنگ جیتا نہیں ہوگا، اور جو لوگ موت کا ارادہ لے کر آگے بڑھے تھے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگلے روز مسلمان پھر بہترین اور خوبیوں والے فوجوں کی ایک جماعت کو موت تک لڑنے کے ارادے کے ساتھ آگے بھیجیں گے۔ یہ جماعت اس بات کی قسم کھائیں گے کہ اگر وہ واپس لوٹیں گے تو جیت کر ہی لوٹیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر پھر شام ہونے تک لگاتار لڑائی جاری رکھیں گے، مگر کسی بھی گروہ کو جیت حاصل نہ ہو سکے گی اور دونوں اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ جو لوگ موت کا ارادہ لے کر آگے بڑھیں گے وہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ جب اس جنگ کا چوتھا روز ہوگا تو مسلم لوگ دشمن پر جلدی سے حملہ کر دیں گے۔ الگ الگ جگہوں سے مسلمان جمع ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالی کفار کو بری طرح سے ہرا کر دو چار کر دے گا اور مسلمان ان کو اتنی بڑی تعداد یعنی سنکھیا میں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوریزی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو وہ تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے ہی مر کر گر جائے گا۔ ایک باپ کے اگر جنگ میں 100 بیٹے ہوں گے تو جنگ کے بعد ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، تو ایسی حالت میں مال غنیمت کے ملنے سے کون سی خوشی ہوگی اور کن لوگوں کے باپ دادا کی سمپتی بانٹی جا سکے گی؟ مسلمان ابھی اسی حالت میں ہی ہوں گے کہ اس سے بڑی مصیبت کی خبر سنیں گے۔ ایک انسان پکار کر کہے گا، لوگوں دجال تمہارے پیچھے بال بچے میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر بار کی طرف رخ کریں گے اور فوری طور پر 10 سواروں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان سواروں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں، اور وہ اس زمانے میں روئے زمین کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور جو نادان اور گستاخ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور جتنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم ہے اتنا تو جانوروں کے پاس بھی ہے، معاذ اللہ، ان کی عقلوں پر حیرت ہوتی ہے۔ جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال پیارے دوستو، اس بڑی جنگ کے لیے مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ اس وقت گوتا شہر دمشق میں ہوگی۔ یہ لشکر اس وقت روئے زمین پر بہترین لشکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عیسائیوں پر جیت نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد جب مسلمان شام اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، اور دجال پوری دنیا کے اندر گھوم کر فتنہ اور فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ کو اپنا رب مانو، اور لوگوں کا ایمان تباہ و برباد کرے گا۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو سارے کے سارے یہودی اس کے ساتھ مل جائیں گے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح دجال آنے والا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ دجال کی زمین پر رفتار کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر وہ گھومے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا، اور زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کی طرح اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را یعنی کہ کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور ندی نالے کے پاس سے گزرے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں شہر اس پر حرام کر دیے ہیں، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لوط میں قتل کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لوط میں قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرق کی دمشق میں سفید مینار کے قریب 2 رنگدار کپڑوں میں 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ وہ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکے گی، اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کی چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گی۔ جیسا کہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے گا اسی وقت مر جائے گا۔ ان کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی، یعنی جہاں تک نظر جائے گی۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کے لیے تیار کر چکے ہوں گے۔ ان کے قائد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، اسی لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھ کر فرمائیں گے آپ آگے بڑھ کر امامت کریں، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک آدمی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوگا، ہر ایک کے پاس منقش تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لوط، یہ فلسطین میں ایک خاص فیمس جگہ ہے جہاں آج کل یہودیوں نے فوجی اڈا بنایا ہوا ہے، اس کے قریب جا کر پکڑ لیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو شکایت اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دے گا، اور اس دنیا کو یہودیوں کے گند سے صاف کر دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے سوائے گرکد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور اس کے باہری علاقے پر قبضہ جما لے گا، مگر اسے مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا گھیرا بندی کر لے گا۔ مسلمان اس کے وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ آخر کار مسلمان کے دھنوان لوگ کہیں گے، تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملو یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے۔ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گی، پر جیسے ہی صبح ہوں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح دجال کو ہلاک کر دیا اور مسلمان جیت گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی شکست کھا جائیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی بول بول کر کہیں گے کہ اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی ایک جماعت مل کر بیت المقدس کو جیت لیں گے اور یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیں گے، اور اس وقت یہودیت نام کی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہر طرف اسلام کا پرچار ہوگا۔ اس طرح ایک بار پھر سے بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت محمدیہ کو ایک ساتھ ہو کر یہود و نصارہ کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو جیت نصیب فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر امداد بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔